नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। सूरतुल मुम्तहिना। मुम्तहना मतलब इम्तिहान लेना, इम्तहाना से ये बना है। आयत नंबर 12। या अय्युहन नबियु, या अय्युहा मतलब ए, नबियु ए नबी, इजा जब, जाअका आए आपके पास, जाआ यजीउ से बना है, आए आपके पास, अल मुमिनातु मोमिन औरतें, युबायिनका वो बैत करें आपसे। बैत किसको कहते हैं? हाथ पर हाथ रखकर जो वादा लिया जाता है उसको बैत कहते हैं। और इसका ये जो है बा या आइन, इसके रूट लेटर्स हैं। बा या आ युबायिउ से बना है ये, युबायिउना का, वो बैत करें आपसे, अला ऊपर इसके, अन के, ला युशरिकना नहीं वो शरीक ठहराएंगी, अशरका युशरिकू से बना है। ला युशरिकना ये ला युशरिकना ये फेले मुजारे है और फीमेल का सीगा है। नहीं वो शरीक करेंगी, बिल्लाही अल्लाह के साथ, शैअन किसी चीज को, वला और नहीं, यसरिकना वो चोरी करेंगी। सरका यसरिकू से बना है, यसरिकना फीमेल मुजारे, नहीं वो चोरी करेंगी, वला और ना ही, यज़नीना वो जिना करेंगी। ये भी फीमेल का सीगा है, फेले मुजारे। इसमें जो है जा या नून, जना यज़नू से बना है। नहीं वो जिना करेंगी, वला और ना ही, यक़तुलना वो कत्ल करेंगी, क़तला यक़तुलू से, औलादहुन्ना अपनी औलाद को, वला और ना ही, यअतीना वो आएंगी, या लाएंगी या आएंगी, ना वो आएंगी, अता या अती से, बी बुहतान इन किसी बोहतान को। अच्छा, अता या आती मतलब आना होता है, ठीक है, और लाना हुर्फ जर भी आ जाए तो नहीं वो लाएंगे किसी बोहतान को, यफ्तरी ना हो वो गढ़ ले उसे, ये जो गढ़ लिया हो उसे, फतिरा यफ्तरू से। और ये भी क्या है, ये भी मुजारे है, फीमेल का सीगा है, फाराया यफ्तरी, नहीं वो गढ़े, या जो वो गढ़ लें उसे, बैना दरमियान, आईदी हिन्ना अपने हाथों से, अपने हाथों के दरमियान से, व अर्जुलिहिन्ना और अपने पाँव के, अपने हाथों और अपने पाँव के दरमियान से, वला और ना ही, यासीना का वो नाफरमानी करेंगी, असा या असी से बना है, ना ही वो नाफरमानी करेंगी, फी मारूफिन किसी मारूफ में यानी किसी भले काम में, फबायिउन्ना तो बैत कर लो, बाय्य ये फेले अम्र है, तो बैत कर लीजिए, हुन्ना उनसे, वस्तगफिर और बख्शिश मांगिए, इस्तगफरा यस्तगफिरु से इस्तगफिर बख्शिश मांगिए, लहुन्ना उनके लिए, इन अल्लाह अल्लाह से, इन अल्लाह बेशक अल्लाह, गफूर रहीम बख्शने वाला रहम करने वाला है। यहाँ पर बैत की बात हो रही है कि बैत कैसे ली जाए। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं अल्लाह ताला कि आपके पास अगर कोई मोमिन बनकर आए कोई औरत, तो आपको किस तरह बैत लेनी है। तो उनको जो है उनसे इन इन शर्तों पर यानी इन इन बातों पर बैत ली जाएगी। जो बातें यहाँ पर अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि ना तो वो कभी अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक ठहराएंगी, ना वो चोरी करेंगी, ना जिना करेंगी, ना वो कत्ल करेंगी अपनी औलाद का, यानी कि अबॉर्शन वगैरह कराना या औलाद का कत्ल करना या जिंदा जमीन में दरगौर कर देना बेटियों को, और ना ही वो कोई बहतान गढ़ेंगी अपने हाथों और अपने पाँव के दरमियान से, यानी वो कोई दूसरे का बच्चा जो है वो लेकर नहीं आएंगी कि उसको अपना बच्चा बनाकर, यानी झूठा किसी और का बच्चा नहीं लेकर आएंगी जिससे नस्लें जो हैं वो बिगड़ जाएं। और किसी भी भले काम में रसूलुल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगी। इन सब मामले में आप उनसे बैत ले लीजिए
اور جب وہ بیعت لے لیں تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، ان کے لیے بخشش کی دعا کریے، اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ ام عطیہ کہتی ہیں میں نے چند دوسری عورتوں کی بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میں نے بھی بیعت کی تھی، تو آپ نے جن احکام شریعت کی پابندی کا معاہدہ اس بیعت میں لیا تھا، اس کے ساتھ یہ کلمات بھی فرمائے، یعنی آپ یہ کہتی ہیں ام عطیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنی تم میں استطاعت ہے اور طاقت ہے اس کے مطابق ان چیزوں کی پابندی کا عہد اس وقت تک کرتے رہیں جتنی استطاعت ہے۔ اس میں تقوی کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی جتنی طاقت ہے، یعنی جو بھی عہد تم لے رہے ہو، یعنی جو بھی عہد تم سے لیے جا رہے ہیں، تم اس کو کیا کرو گی؟ اپنی طاقت کے مطابق اس کو کرتی رہو گی۔ خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے تو بغیر کسی شرط کے عہد کرنا چاہا، لیکن آپ نے صاف یہ الفاظ استعمال کر دیے، اور اضطراری حالت میں کہ اگر عہد شکنی ہو بھی جائے تو شدید پکڑ نہ ہو۔ یعنی بخاری میں آتا ہے حضرت عائشہ نے اسی بیعت نساء کے متعلق فرمایا کہ عورتوں کی یہ بیعت صرف گفتگو اور کلام کے ذریعے ہوئی، مردوں کی بیعت میں جو ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا دستور تھا، عورتوں کی بیعت میں ایسا نہیں تھا۔ یعنی صرف اور صرف کیسی بیعت ہوتی تھی؟ عورتوں سے زبانی بیعت ہوتی تھی۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں جو مسلمان عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آئی تھیں، ان کا امتحان اسی آیت سے ہوتا تھا۔ جو عورت ان تمام باتوں کا اقرار کر لیتی تھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی فرما دیتے تھے کہ میں نے تم سے بیعت کی، یہ نہیں کہ آپ ان کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے۔ قسم اللہ کی آپ نے کبھی بیعت کرتے ہوئے کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف زبانی فرما دیتے تھے کہ ان باتوں پر میں نے تیری بیعت کر لی۔ یعنی رسول اللہ کے ہاتھ نے کبھی بھی کسی بھی نامحرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، اور یہ بیعت ایک دفعہ نہیں ہوئی بلکہ بار بار ہوتی رہی ہے۔ فتح مکہ کے بعد بھی آپ نے مردوں سے فارغ ہو کر کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لی، یعنی جیسے صفا اور مروہ ہوتا ہے وہاں پر، اور پہاڑ کے دامن میں حضرت عمر بن خطاب آپ کی طرف سے آپ کے الفاظ کو دہرا کر نیچے جمع ہونے والی عورتوں کو پہنچا دیتے تھے، کیونکہ عورتیں بہت ساری تھی نا اس وقت، تو بہت ہجوم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دور تک پہنچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اب دیکھیں نا کہ آج تو لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں، مائک پہ بولتے ہیں اور جہاں تک ہم چاہیں وہاں تک آواز پہنچ جاتی ہے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ جیسے رسول اللہ نے کوئی الفاظ بولے، پھر نیچے دامن میں کھڑے ہوئے حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے، وہ آپ کے کانوں تک پہنچے، آپ نے وہی الفاظ جو ہیں وہ ریپیٹ کر دیے۔ تو وہ بیعت ڈائریکٹ کس سے لی جا رہی تھی؟ رسول اللہ سے، کہ کسی کو اگر نیچے والوں کو آواز نہ پہنچے تو حضرت عمر کی پہنچ جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم قرآن پاک میں عہد کے کانٹیکس میں 9 الفاظ، یعنی 9 طرح کے ورڈز ہم پڑھ چکے ہیں عہد کے معنوں میں، جیسے جو کہ ٹرسٹ کے معنوں میں ہوتے ہیں، وفا کے معنوں میں، دوستی، امان، ذمہ داری۔ ایک تو سب سے پہلا ہم عہد پڑھ چکے۔ عہد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عہد مطلب ہوتا ہے وفا کرنا، دوستی کرنا، امان یا ذمہ لینا۔ دوسرا ہوتا ہم پڑھ چکے ہیں معاہدہ، یعنی باب فعل پر لا کر، یعنی دو یا دو سے زیادہ انسان ہوں، گروپ ہوں، یا کوئی آرگنائزیشن ہوں، تنظیمیں ہوں، ان کے درمیان کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصول کچھ رولز اور ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں، اس کا وعدہ ہوتا ہے کیا؟ معاہدہ، جس کو ہم کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ ایک ہم پڑھ چکے ہیں میثاق۔ میثاق یعنی یہ بھی کانٹریکٹ ہے، اور یہ وثاق سے ہے، یعنی مضبوط باندھنا۔ میثاق کہتے ہیں رسی یا زنجیر کو، جس سے کسی چیز کو کس کر باندھا جاتا ہے، یعنی وہ عہد جس کو مضبوطی سے باندھا جائے اور یہ لکھا بھی جاتا ہے۔ ایک ہم پڑھ چکے ہیں عقد، یعنی ایگریمنٹ کے معنوں میں، یعنی گرہ لگانا، جیسے عقد نکاح ہوتا ہے، ایسا عقد جو میثاق سے بھی زیادہ مضبوط ہو۔ عقد نکاح جو ہے وہ معمولی بات نہیں ہے نا، یعنی بہت زیادہ مضبوط۔ ایک ہم پڑھ چکے ہیں بیعت، ریزولوشن، وہ معاہدہ جس کی نگہداشت کا حکم دیا گیا ہو، خاص طور پر یہ امیر المومنین سے سمع اور اطاعت پر بیعت کرنا، یعنی ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کری، اس بات پر بیعت کرنا، اور اپنے کسی لیڈر وغیرہ سے، اور یہ کسی ذمہ داری کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ہم پڑھ چکے ہیں حلف، اوتھ، کسی بات پر ثابت قدم رہنا۔ حلف وفاداری ہوتی ہے، عربوں کے یہاں یہ بہت عام تھا، لوگ اور قبیلے ایک دوسرے کے حلیف ہوتے تھے،
صلح اور جنگ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا اس میں آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قسم، قسم یعنی اوتھ، یہ عموماً کسی بھی معاملے میں شک دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جھگڑے کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک آتی ہے نظر، جسے اللہ تعالیٰ ایک طرح سے عہد لیتا ہے کہ انسان اگر نیکی کرے گا، نیکی کرنے پر تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لازم کر لیا ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ لیکن جب انسان نظر مان لیتا ہے تو وہ عہد ہوتا ہے کہ کسی حادثے وغیرہ میں اگر کوئی چیز وہ اپنے اوپر لازم کر لے، یعنی اگر میری بچے کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو میں جو ہے صدقہ کروں گی، خیرات کروں گی، اس طرح سے جو نظر مانی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے امانت، انڈرٹیکنگ، کوئی کام کرنے کی یا کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرنا۔ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنا، یعنی کمٹمنٹ۔ تو یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ بیعت، جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر لی جاتی ہے، لیکن عورتوں سے اس طرح کی بیعت نہیں لی گئی، ان سے صرف اور صرف زبانی بیعت لی گئی۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے کہ حضرت امیہ بنت رقیقہ فرماتی ہیں کہ کئی ایک عورتوں کے ساتھ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی تو قرآن کی اس آیت کے مطابق آپ نے ہم سے عہد اور پیمان لیا، اور ہم بھلی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی، کہ اقرار کے وقت فرمایا کہ یہ بھی کہہ لو کہ جہاں تک تمہارے اندر طاقت ہے۔ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو ہمارا خیال ہم سے بہت زیادہ ہے، اور ان کی مہربانی بھی ہم پر خود ہماری مہربانی سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ پھر ہم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مصافحہ نہیں کرتے؟ فرمایا نہیں، میں غیر عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، میرا ایک عورت سے کہہ دینا 100 عورتوں کی بیعت کے لیے کافی ہے، بس بیعت ہو چکی۔ مسند احمد میں تو اتنی زیادتی اور بھی ہے کہ ہم میں سے کسی عورت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ نہیں کیا، یعنی ہر عورت، یعنی کافی ساری حدیثیں اس میں ملتی ہیں کہ رسول اللہ نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں لی۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 13، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتولو، نہیں تم دوست بناؤ، قومن، ایسی قوم کو، غضب اللہ، غضبناک ہوا اللہ علیہم، ان پر، قد در حقیقت، یئیسوا، وہ مایوس ہو گئے، من الآخرتی، آخرت سے، کما، جیسا کہ، یئیسا، مایوس ہوئے، کفار، من اصحاب القبور، قبروں والوں سے۔ یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت دوست بناؤ ایسی قوم کو جس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوا، غضبناک ہوا یا اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ در حقیقت وہ مایوس ہو گئے آخرت سے، جیسے مایوس ہو گئے کافر قبر والوں سے۔ یعنی یہود، کیونکہ اس صورت کے شروع میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ یہود اور نصارہ اور کفار سے جن پر خدا کا غضب اور اس کی لعنت اتر چکی ہے اور اللہ کی رحمت اور ان کی شفقت سے دور ہو چکے ہیں، تم ان سے دوستانہ اور میل ملاپ نہ رکھو، یعنی تم ان سے رازداریاں نہ رکھو، دوستیاں نہ رکھو۔ وہ آخرت کے ثواب سے اور وہاں کی نعمتوں سے ایسے نا امیدوار ہو چکے ہیں جیسے قبروں والے کافر۔ یعنی اس میں کیا ہے، ہم نے شروعات میں بھی یہی پڑھا کہ بہت زیادہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے دوستیاں نہ بناؤ، اور اس آیت کے آخری میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس قوم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، ان سے دوستی مت کرو۔ اور دوستی کیسی، وہ بھی آپ کو وہ بھی آپ کو پہلے اس کو بھی آپ کی ایکسپلینیشن ہو چکی ہے، پہلے پاروں میں بھی یہ آ چکا ہے، بار بار یہ آ چکا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اب دوستی کیسی کرنی ہے۔ اچھا، بیعت کے بارے میں کچھ اور باتیں سنیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت کسی خاندان میں کوئی ایسا بچہ گھسا لائے جو اس خاندان کا نہیں، یعنی زنا سے، فرمایا اس عورت کا اللہ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اللہ اسے کبھی جنت میں داخل نہ کرے گا۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت میں کچھ باتیں اور بھی عورتوں سے کہتے تھے، اور پہلی کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی،
نوحہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی میت میں زور زور سے رونا، ہائے ہائے کرتے ہوئے رونا، اپنے سینوں کو پیٹتے ہوئے رونا، رسول اللہ یہ بھی بیت میں شامل کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ گریبان چاک نہیں کریں گی، یعنی کیونکہ غم کے موقع پر عورتیں حد سے باہر نکلنے لگتی تھی، گریبان تک پھاڑنے لگتی تھی۔ تیسرا سر کے بال نہیں نوچیں گی۔ چوتھا جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی، یعنی جیسے کہ وہ کبھی کبھار چادر کا، یعنی کبھی کبھار جیسے کہ وہ جاہلیت میں کام کرتی تھی اس طرح کے کام وہ نہیں کریں گی۔ اور کبھی کبھار چادر کا ایک پلو آپ کی طرف ہوتا اور دوسری طرف اور دوسرا پلو جو ہوتا وہ دوسرے عورتوں کے ہاتھوں میں ہوتا، تب بھی بیعت ہوتی۔ کبھی کبھار چادر کا ایک پلو آپ کی طرف ہوتا اور دوسری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے تو بیعت کرتی، یا پھر پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالا جاتا، لیکن آپ کا ہاتھ کبھی بھی کسی کے ہاتھ نے ٹچ نہیں کیا، یعنی کسی عورت کے ہاتھ نے۔ اسی طرح حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، پھر آپ نے ہمیں یہی آیت سنائی، پھر ہمیں مردوں پر نوحہ کرنے سے منع کیا۔ یہ ام عتیب خود کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنا ہاتھ روکے رکھا کہ ذرا ٹھہر جائیں، کہنے لگی فلاں عورت نے نوحہ کرنے سے میری مدد کی تھی، میں ذرا اس کا بدلہ اتارا ہوں۔ یعنی ایک وہ آتی ہے نا، ایک صحابیات تھیں، رسول اللہ کے سے بیعت کر رہی تھی، رسول اللہ نے جو ہے یہ بھی کہا ان سے کہ تم جو ہے جاہلیت کے زمانے کی طرح نوحہ نہیں کرو گی۔ پھر وہ کہتی ہیں، یعنی انہوں نے یہ ورڈ نہیں بولے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ذرا تھوڑا ٹھہر جائیں، ایک عورت نے میرا ساتھ دیا تھا نوحہ کرنے میں، تو میں اس کا بدلہ اتار کر آؤں۔ یہ سن کر آپ خاموش رہے، پھر وہ چلی گئی، نوحہ کر کے واپس آئی اور پھر بیعت لی، کیونکہ ان میں باری بھی دینی پڑتی تھی۔ جیسے شادی کے موقع پر ہم کرتے ہیں نا کہ اچھا وہاں سے اتنے پیسے آئے تھے، اب تو اب تو ہمیں لوٹانے پڑیں گے، یہ جاہلیت کے کام ہوتے ہیں یہ۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے عہد کی نماز میں نے عید کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عثمان سب کے ساتھ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے پہلے نماز پڑھاتے، پھر خطبہ سناتے، خطبے کے بعد آپ ممبر پر سے اترے، گویا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی بالکل وہ سین، ان کو صحابی جب کوئی حدیث بتاتے تھے تو بالکل وہ سین بھی یاد کرتے تھے، اور ان کو وہ سین نظر آ رہا ہوتا تھا، کیونکہ ہم جب پاس یاد کرتے تو ہمیں بھی وہ سین دماغ میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا ایسی، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے گویا میں اس کو ابھی بھی ایسی دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ ہاتھ کے اشاروں سے لوگوں کو بٹھا رہے تھے، پھر ان کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے عورتوں کے پاس آئے، آپ کے ساتھ اور عورتوں کے سامنے یہ بیت والی پوری آیت پڑھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ یہ بیت والی پوری آیت پڑھی، اور بلال آپ کے ساتھ تھے۔ اس سے فارغ ہو کر عورتوں سے پوچھا کیا ان شرطوں پر قائم ہوتی ہیں؟ ایک عورت کے سوا کسی نے جواب نہ دیا، یعنی شرما گئی۔ اس عورت یعنی اسما بنت یزید نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سب کی نمائندگی کی انہوں نے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ صدقہ کرے، یعنی بلال نے اپنا کپڑا بچھا دیا، یعنی اپنے ہاتھ پر اپنا کپڑا بچھا دیا حضرت بلال نے، اور عورتوں نے اپنے چھلے اور انگوٹھیاں اور کپڑے، یہاں تک کہ جو چیز ان کے پاس تھی وہ سب صدقہ کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی۔ الحمدللہ یہ سورہ ہماری مکمل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اس سورہ کا شروع اور اینڈ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ شروعات بھی دوستی پر ہوئی ہے اور اینڈ بھی دوستی پر ہوا ہے، کہ دوستی ہماری کیسی ہونی چاہیے اور دوستی کن کن لوگوں سے ہونی چاہیے، پھر اس کے بیچ میں کچھ بیعت کی آیتیں۔